अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। आज एक नई सच्ची खौफनाक कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मैं बिल्कुल किसी पागल की तरह उसके ताक़ुब में भागती जा रही थी, मगर वो तो किसी तौर मेरे हाथ नहीं आ रहा था। भागते भागते मैं उस घने जंगल में आ गई थी। मैंने देखा करीबी झाड़ियों में सरसराहट हुई। मैं समझ गई कि वो ज़रूर इसके पीछे छुप गया है। मैं उसकी मोहब्बत में दीवानी थी। ऐसे में उसे जंगल में छोड़कर कैसे जा सकती थी। जो ही झाड़ियों के पीछे झांक कर देखा तो बेख्तियार मेरे मुंह से चीख निकली। वहाँ मेरा सफ़ेद बिल्ला नहीं, बल्कि एक नहायत ही खौफनाक। मेरा नाम समाविया है और ताल्लुक़ मतवस्त तबके के घराने से था। हमारी फैमिली छोटी थी, 2 भाई और मैं सबसे छोटी उनकी लाडली सी बहन। यही वजह थी कि घर वालों की बहुत लाडली थी। अम्मा कहती थीं कि उन्होंने बहुत मन्नतें मुरादें मांगने के बाद मुझे पाया था। दरअसल 2 बेटों के बाद उन्हें बेटी की ख्वाहिश थी, जो मेरी सूरत में पूरी हो गई। मुझे पाकर सभी बहुत खुश थे। अब्बू की सरकारी नौकरी थी, वो क्लर्क थे। वैसे तो अब्बा ने कभी रिश्वत वगैरह का सहारा ना लिया था। यही वजह थी कि अपनी मामूली सी तनख्वाह में हमेशा सफ़ेद पोशी का भरम रखा। वैसे तो मेरे कोई ख़ास शौक़ ना थे। मैंने अभी मैट्रिक का इम्तहान पास करके कॉलेज में दाखिला लिया था, मगर मुझे जानवरों से बहुत प्यार था। ख़ास तौर पर बिल्लियाँ पालना मेरा हमेशा से शौक़ रहा था। जब मेरी सफ़ेद बिल्ली मर गई तो मैं बेहद रोई। इतना रोई कि मुझे बुखार हो गया। 3 दिन तक मैं बिस्तर पर पड़ी रही। अम्मी, अब्बू, भाई सब मेरी हालत देखकर परेशान थे। फिर एक दिन भाई कहने लगे, मैं अपनी गुड़िया को एक और बिल्ली ला दूँगा, क्यों परेशान होती हो। अब मैं दिन रात मुंतज़िर रहती कि कब भाई मुझे मेरी नई बिल्ली ला कर देंगे, क्योंकि उस बिल्ली के मरने का मुझे बेहद सदमा था। मगर एक दिन अम्मी की जानने वाली खाला ज़किया हमारे घर आई थी। वो बड़ी अजीब औरत थी। आमलों के आस्ताने पर उनका आना जाना लगा रहता था। दरअसल वो मोहल्ले में रहने वाली औरतों का काम किया करती। बाज़ औरतों को घर से निकलने की इजाज़त ना थी, सो वो उनका काम करती, मगर उनसे पैसे भी बटोर लिया करती। जब वो अम्मी के पास आती तो मुझे गुस्सा आता। सरगोशियों में न जाने अम्मी से क्या क्या बातें करती रहती थी। अम्मी आजकल भाई का रिश्ता देख रही थी, सो अम्मी ने कह दिया था कि अगर आपकी नज़र में कोई रिश्ता हो तो ज़रूर बताइएगा। लेकिन जब उन्होंने मेरा उदास चेहरा देखा तो अम्मी से कहने लगी, अरे आज तुम्हारी बेटी को क्या हुआ, रोज़ाना तितली की तरह उड़ती फिरती है। तो अम्मी ने कहा, बस क्या बताऊँ, इसने बड़े शौक़ से बिल्ली पाली थी। बहुत प्यारी बिल्ली थी, अच्छी नस्ल की थी, मगर ना जाने उसने कौन सी जहरीली चीज़ खा ली जिसकी वजह से बिल्ली मर गई। बस इसी वजह से मेरी बेटी 3 दिन से परेशान है। तब मैंने देखा खाला ज़किया की आंखों में चमक आई। वो बोली, मेरे पास एक खूबसूरत बिल्ला है, बिल्कुल सफ़ेद रंग का, दूध जैसा सफ़ेद। इतना प्यारा है कि तुम्हारी बेटी उसे देखकर खुश हो जाएगी। बहुत मोटा ताज़ा है, कहो तो मैं इसे लाकर दे देती हूँ, ये उसे पाल लेगी। पहली बार ज़किया खाला मुझे अच्छी लगी। मैंने उनकी मिन्नतें करते हुए कहा, खाला मुझे आज ही वो बिल्ला दे दें, मैं पाल लूँगी। आप नहीं जानती मैं अपनी बिल्ली के मरने के बाद कितनी उदास हूँ। तो वो जल्दी से कहने लगी, अरे क्यों नहीं, मैं तुम्हें कल ही ला दूँगी। दरअसल वो मेरा बेटा पता नहीं कहाँ से लेकर आया था। मैं तो उसे कह रही थी कि इसे वापस छोड़ कर आ जाओ, क्योंकि भाई बिल्ली या मुर्गे पालने का हमें तो कोई शौक़ नहीं, सो तुम पाल लेना। अब ज़किया खाला कुछ देर बाद चली गई, मगर अम्मी ने कहा, अब तो खुश हो जाओ बेटा, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। मैं खुश थी। फिर अगले दिन मैं कॉलेज चली गई। वापस आई तो सेहन में घूमते फिरते उस सफ़ेद बिल्ले को देखकर खुशी से मैं चीख उठी, अम्मी ये ज़किया खाला देकर गई है ना। अम्मी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, इतनी खुशी तुम्हें हो रही है, वो अभी 10 बजे ही से यहाँ छोड़ गई थी, मगर इसने बड़ा परेशान कर रखा है। अरे इतने अजीब अंदाज में भागता है, दम दम की आवाज़ आती है, मेरा तो दिल उछल कर हलक में आ जाता है। अम्मा को ना जाने क्यों ये बिल्ला पुरस्कार लग रहा था। मैं फ़ौरन किचन में गई, दूध लेकर आई और उसके सामने रख दिया। अम्मी से कहने लगी कि अब मुझे इसका ख्याल रखना है। मैं किसी कीमत पर बिल्ले के साथ लापरवाही नहीं बरतूंगी। जो मैंने बिल्ली के साथ किया, मैं बड़े प्यार से उसे बहला रही थी, मगर मैं हैरान रह गई जब बिल्ले ने दूध को मुंह भी ना लगाया, उसने मुंह मोड़ लिया था। अम्मी ने कहा, लगता है ये बिल्ला गोश्त खाने का आदी है, जाओ किचन से 2 बोटियां लेकर आओ, हो सकता है खा ले। फिर जो ही मैंने गोश्त उसके सामने फेंका तो उसने 1 मिनट में ही वो खा लिया और मज़ीद बोटियों की तलाश में इधर उधर देखने लगा। अम्मी को बड़ा गुस्सा आया। अम्मी बोली, अरे गोश्त इतना महंगा हो गया है, अब तुम इस मोटे ताज़े बिल्ले को गोश्त खिलाकर सांड बनाओगी। चलो दफ़ा करो इसे, वापस ज़किया को कहूँगी कि ले जाए।
میں نے ضد کر لی اور امی سے کہا، نہیں امی، ہرگز نہیں، میں اسے کسی قیمت پر واپس نہیں دوں گی، یہ مجھے بہت پسند آیا ہے، بہت پیارا ہے۔ میں نے فوراً اس نرم موٹے بلے کو بازو میں اٹھایا اور کمرے میں لے گئی۔ بہت دیر تک اس کے ساتھ کھیلتی رہی۔ وہ میری چارپائی کے نیچے بیٹھ گیا تھا اور میں وہیں سو گئی۔ آج تو میں نے یونیفارم بھی نہیں بدلا تھا، نہ ہی کھانا کھایا تھا۔ اچانک مجھے عجیب ہلچل محسوس ہوئی، جب میں نے کسی کے ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کیے، جیسے کوئی میری پشت پر ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں چیخ مار کر اٹھ بیٹھی، دیکھا تو دور دور تک کوئی نہ تھا۔ پھر جوں ہی اٹھ کر بیٹھی تو بستر میں موجود بلے کو دیکھ کر چیخیں نکل گئیں۔ میں حیران بھی ہوئی کہ چارپائی اتنی اونچی تھی، وہ چھلانگ لگا کر اوپر کیسے آ گیا؟ مگر بلیاں جب درختوں پر چڑھ سکتی ہیں تو چارپائی پر چڑھنا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے بے اختیار پیار سے اسے اٹھا کر گود میں بٹھا لیا اور خود اپنے ڈرنے پر حیران رہ گئی تھی۔ آج سے پہلے کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ تب امی نے پکارا، ارے سماویہ، بغیر کچھ کھائے سو گئی ہو؟ چلو بیٹا جلدی سے اٹھ کر کھانا کھا لو۔ اب میں کھانا کھانے لگی تو وہ میرے سامنے بیٹھ گیا تھا، للچائی نظروں سے میرے کھانے کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے بوٹی خود کھانے کی بجائے اس کے سامنے رکھ دی، جبکہ امی مجھے غصے سے گھور رہی تھی۔ امی نے کہا، بلے کی عادت ٹھیک نہیں۔ وہ بلی تو بڑی معصوم تھی، ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی، ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیتی تھی، گھر میں گند نہیں کرتی تھی، مگر یہ تو بے حد آوارہ بلا لگتا ہے۔ میں منہ بناتے ہوئے بولی، امی آپ پھر سے مجھے بیمار کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی باتیں کر کے میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ میں نے ناراضگی کا اظہار کیا۔ امی سر تھام کر رہ گئیں، کہنے لگیں، تمہارا بھائی تمہیں ایک پیاری سی بلی لا دے گا بیٹا، وہ پال لینا۔ فی الحال یہ بلا زکیہ کے گھر بھجوا دو، نہ جانے کیوں مجھے اس سے خوف آ رہا ہے۔ تم نہیں جانتی، ابھی کمرے کی لائٹ نہیں جل رہی تھی مگر اس کی آنکھیں بڑے خوفناک انداز میں چمک رہی تھی۔ میں امی کی بات پر ہنسنے لگی۔ امی کیا آپ بچوں کی طرح ڈر رہی ہیں؟ ایسا کچھ نہیں، یہ صرف آپ کا وہم ہے۔ مگر وہ خاموش تھیں، ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ وہ ہر وقت میرے ساتھ ساتھ رہتا۔ کالج سے آنے کے بعد میں اسی کے ساتھ کھیلتی رہتی، مگر یہ کیا، ابھی اسے میرے پاس آئے چند دن ہوئے تھے جب اچانک رات کو مجھے نیند میں یوں لگا جیسے کوئی میری پشت پر ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی جسم کو چھو رہا تھا، اور یہ احساس کس قدر خوفناک تھا۔ میں نے ایک دم سے آنکھ کھولی، پلٹ کر دیکھا تو میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ بلا میرے بستر میں دب کا بیٹھا تھا اور بالکل پیچھے اپنی خوفناک آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے کمرے کی لائٹ جلائی اور اسے پچکارتے ہوئے کہا، کیا ہوا، بھوک لگی ہے؟ کیوں میرے بستر میں آ کر تنگ کر رہے ہو؟ میں اپنے خوف پر قابو پا چکی تھی، مگر وہ اپنی لال سرخ آنکھوں سے نہ جانے کیوں مجھے دیکھ رہا تھا، اور رات کے اس پہر بھلا اس کی آنکھیں کیوں سرخ ہو رہی ہیں؟ مجھے لگا اسے بھوک لگی ہے، تبھی اس کے لیے کھانا تلاش کرتی میں کچن میں آ گئی۔ کچن میں شور سن کر امی کی آنکھ کھل گئی۔ امی مجھے دیکھ کر حیران تھی۔ سماویہ، 12 بجے تم کچن میں کیا کر رہی ہو؟ تب امی نے میرے پیچھے کھڑے بلے کو بھی دیکھ لیا۔ وہ غصے سے بولی، اب یہ تمہیں رات کو بھی پریشان کرنے لگا ہے، دیکھنا کل ہی میں اسے فہیم کے ہاتھ زکیہ کو واپس بھجواتی ہوں۔ وہ نفرت سے بلے کو دیکھ رہی تھی، مگر اچانک بلے نے جو حرکت کی وہ دیکھ کر میرے تو ہوش کھو گئے۔ اس نے تیزی سے امی کی طرف چھلانگ لگائی اور دوسری طرف جا کر چھپ گیا۔ امی کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ میں خود بھی پریشان ہو گئی۔ تبھی ابا اور بھائی اپنے کمرے سے نکل کر آ گئے۔ آدھی رات کو اچھا خاصا تماشا لگ گیا تھا۔ ابا غصے سے کہنے لگے، اس لڑکی کے شوق نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے۔ چلو بلی معصوم جانور تھی، ہم نے اسے برداشت کر لیا، مگر یہ بلا بڑا چالاک خطرناک ہے، اسے پالنا مناسب نہیں، نہ جانے زکیہ نے کیوں گھر میں چھوڑا ہے۔ میں نے آج تک کسی جانور کی ایسی حرکت نہیں دیکھی۔ ابو بار بار امی سے پوچھ رہے تھے، تمہیں چوٹ تو نہیں آئی؟ امی نے نفی میں سر ہلا دیا، مگر میں نے دیکھا ان کا وجود لرز رہا تھا، اور بلا پلک جھپکتے ہی کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں بھی کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے میاؤں میاؤں کی آواز سنائی دینے لگی۔ پلٹ کر دیکھا تو بالکل پیچھے بیٹھا تھا۔ اب میں خاموش تھی، پھر وہ میرے بستر میں گھس گیا۔ نہ جانے کیوں مجھے اچانک سے گرمی محسوس ہونے لگی تھی، یوں لگ رہا تھا جیسے میرا وجود کانپ رہا ہو۔ میں چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے بستر سے نہ بھگا سکی، پوری رات جاگتی رہی۔ صبح کالج میں ٹیسٹ تھا، جانا ضروری تھا، سو میں جلدی جلدی کالج چلی گئی۔ پھر کالج سے واپس آئی تو تھکی ہاری تھی۔ وہ بلا بھاگتا ہوا آیا اور میرے پیروں سے لپٹ گیا۔ اسے اٹھا کر میں نے گود میں بٹھا لیا تھا۔ امی غصے سے اسے دیکھنے لگی، دیکھو لڑکی، یہ نہ تمہیں کھانا کھانے دیتا ہے، نہ تمہیں آرام کرنے دیتا ہے، تم نے اس کی وجہ سے خود کو نڈھال کر لیا ہے، چلو جلدی سے کھانا کھاؤ، کپڑے بدل کر۔
میں ان کی ہدایت سن کر واش روم میں چلی گئی۔ کپڑے بدلنے کے دوران جو ہی نہانے لگی تو اچانک پیچھے پلٹی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ بلا میرے پیچھے باتھ روم میں بھی آ گیا تھا۔ کب آیا مجھے خود پتہ نہ چلا، لیکن جس طرح گردن اٹھا کر مجھے چمکدار آنکھوں سے گھور رہا تھا، مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ میرے جسم پر تو کپڑے بھی نہ تھے۔ میں نے خود پر چادر لپیٹ لی اور اسے دروازہ کھول کر باہر بھگانے لگی، مگر وہ وہیں جم کر ڈھیٹ بنا کھڑا رہا۔ اس نے باہر جانے کا نام بھی نہ لیا۔ آج میرا نہانا دشوار ہو گیا تھا۔ شکر تھا اماں کو پتہ نہیں چلا۔ بمشکل میں نے اسے دھکیل کر باہر نکالا۔ جلدی جلدی نہا کر نکلی، مگر آج مجھے واقعی اس سے خوف آ رہا تھا، کیونکہ کبھی بھی جانور اتنی بھی غیر معمولی حرکتیں نہیں کرتے، مگر بلے کی حرکتیں دیکھ کر تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں یہ سوچنے کی کوشش کر رہی تھی کہ آخر یہ اندر کب آیا۔ میں نے تو اسے باہر صحن میں چھوڑا تھا، مگر اب اپنا یہ ڈر امی کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ تو وہ پہلی فرصت میں اسے باہر نکال دیتی۔ اور یہ موٹا تازہ خوبصورت بلا، میں اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اب اسے اپنے پاس بلانے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کا مجھے یقین بھی نہ تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا غیر معمولی واقعہ پیش آ جائے گا۔ میں گہری نیند میں سو رہی تھی جب یوں لگا میرے بالوں میں کوئی ہاتھ حرکت کر رہا ہے، کسی کی انگلیاں تھیں۔ میں اس قدر خوبصورت ہو گئی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی، مگر جب پلٹ کر دیکھا تو میری نگاہوں نے ایک لمبے چوڑے وجود کو بستر سے غائب ہوتے دیکھا۔ میں بری طرح چیخیں مارنے لگی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اگلے دن مجھے سخت بخار ہو گیا تھا۔ بلا بستر پر بیٹھا تھا۔ امی نے اسے بھگا دیا۔ نہ جانے میری بیٹی کو کیا ہوا جو اتنی بری طرح ڈر گئی ہے۔ اب میں امی کو کیا بتاتی کہ میں نے کسی خوفناک وجود کو اپنے بستر پر دیکھا تھا۔ میں بخار سے تڑپ رہی تھی۔ امی غصے میں آ گئی۔ اس بلے کو یہاں سے نکال دو، مجھے لگتا ہے یہ بلا ٹھیک نہیں ہے۔ امی کیا کہنا چاہتی تھی انہوں نے صاف الفاظ میں تو نہ کہا، مگر اب وہ اور بھائی کافی کچھ سمجھ گئے تھے، اسی لیے ایک دن تھیلے میں بند کر کے بھائی اسے گھر سے دور چھوڑ آئے۔ اگرچہ مجھے دکھ تھا، مگر ایک طرح سے خوشی بھی تھی۔ جو مجھ پر خوف چھایا ہوا تھا وہ دور کرنے کے لیے بلے کا گھر سے جانا ہی بہتر تھا۔ اب ہلکا بخار ہوا۔ ایک رات میری آنکھ کھل گئی جب مجھے میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بلا چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا، اپنی چمکیلی آنکھوں سے مجھے گھورتا ہوا۔ میرے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی، کیونکہ مجھے اچھے سے معلوم تھا بھائی اسے بہت دور چھوڑ کر آئے تھے، مگر یہ واپس کیسے آ گیا تھا۔ امی ابو کو تشویش ہو رہی تھی۔ دوسری صبح امی بھائی پر غصہ کرنے لگی کہ تم اسے قریب چھوڑ کر آئے ہو تبھی واپس آ گیا ہے، ایسی جگہ چھوڑ کر آنا اب جہاں سے لوٹ کر نہ آ سکے۔ یوں بھائی اسے ریلوے ٹریک پر چھوڑ آیا جو ہمارے گھر سے خاصے فاصلے پر تھا، مگر اگلی رات اس سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ جب میں نے اوپر چھت سے بلے کی آواز سنی، یوں لگ رہا تھا جیسے یہ آواز مجھے اپنی طرف بلا رہی ہے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے اٹھی اور بلے کو تلاش کرنے لگی۔ جو ہی چھت پر قدم رکھا وہ بھاگتا ہوا آیا اور میرے قدموں سے لپٹ گیا۔ یہ دیکھ کر میرا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا۔ میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ ایک بار پھر سے لوٹ آئے گا۔ میں ایسے ہی پوری رات چھت پر بیٹھی رہی بے حس و حرکت۔ صبح امی ہی مجھے ڈھونڈتی ہوئی اوپر آئیں۔ ان کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ وہ بلا میری گود میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں دیوار سے لگی بیٹھی تھی۔ امی دہائیاں دیتے ہوئے کہنے لگی، ہائے ہائے میری بچی کو کیا ہو گیا؟ یہ بلا اس کی جان کیوں نہیں چھوڑتا؟ غضب ہو گیا، مجھے تو لگتا ہے یہ ذکیہ نے جان بوجھ کر میری بیٹی کو دیا ہے۔ خدا کے لیے کسی مولوی کو بلا کر لائیں، دیکھیں میری بچی کی کس قدر رنگت پیلی ہو چکی ہے۔ میں ہچکیاں لے کر رو رہی تھی۔ امی سے لپٹ کر بولی، امی مجھے بچا لیں، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ وہ سمجھ گئیں، سو ہمیں نیچے لے آئیں، جبکہ وہ آزادی سے گھوم پھر رہا تھا۔ گھر والے پریشان تھے۔ پھر بھائی نے کہا، میں ذکیہ خالہ کو بلانے گیا تھا اماں، مگر وہ تو اپنے گاؤں گئی ہیں، 2-4 دن بعد ہی لوٹیں گی۔ تبھی ابو مولوی کو بلا کر لے آئے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھ پر دم کیا، پھر حیرت سے امی کو کہنے لگے، آپ کی بچی پر کسی کا سایہ ہو گیا ہے، مطلب جنات کا، جیسے عام طور پر نوجوان لڑکیوں پر جنات عاشق ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر تو اماں کے حواس جاتے رہے۔ میں مولوی صاحب کو حیرت سے دیکھنے لگی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سچ بول رہے ہیں۔ یہ سچ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ امی نے کہا، ہمارے گھر میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں، میری بیٹی تو صرف کالج جاتی ہے، مگر ہاں جب سے یہ منحوس بلا آیا ہے اس نے ہمارا جینا محال کر دیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا،
یہ جو چیز آپ کی بیٹی پر آئی ہے اسی بلے کے ذریعے آئی ہے، مگر اسے بھیجا کس نے ہے؟ کسی مقصد سے، یہ تو میں نہیں جانتا۔ یہ بات وہی بتا سکتی ہے جو عورت اسے چھوڑ کر گئی۔ بس آپ کو اپنی بچی کا خیال رکھنا ہے، اسے اکیلا نہیں چھوڑنا۔ اسے بخار بھی ہو سکتا ہے اور یہ خوفزدہ بھی ہوگی۔ مولوی صاحب اتنی ساری باتیں بتا کر جا چکے تھے، امی ابو کے ہوش اڑ گئے تھے۔ خود بھی میں لرزتے وجود کے ساتھ ان کی بات سن رہی تھی، جبکہ وہ بلا وہ تو یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ امی اسے کبھی کبھار کمرے میں بند کرتی، مگر پھر بھی وہ کمرے سے باہر آ جاتا۔ ہم سارے گھر والے خالہ ذکیہ کے منتظر تھے۔ امی خوب آگ بگولا ہو رہی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ آخر وہ عورت کس مقصد سے اس بلے کو یہاں چھوڑ کر گئی ہے۔ دوسری طرف ہر رات مجھے یہ لگتا جیسے بستر میں کوئی میرے ساتھ موجود ہے۔ میری آنکھ کھل گئی تو وہی بلا چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوتا۔ پھر ایک رات بڑی مشکل سے میں دوائی کھا کر سوئی تھی جب غنودگی میں مجھے چارپائی کے قریب کوئی کھڑا دکھائی دیا۔ میں نے جوں ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو بے اختیار میرے منہ سے چیخ نکلی۔ میرے سامنے تو ایک لمبا چوڑا وجود کھڑا تھا جو بالکل اجنبی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں مجھے دیکھ رہی تھیں۔ میں کانپتے لہجے میں پوچھنے لگی، تم کون ہو؟ تبھی وہ مسکراتے ہوئے بولا، تمہارا عاشق ایک جنزادہ۔ یہ سن کر میرے حواس جاتے رہے۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس جنات کو دیکھ رہی تھی۔ خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا بلکہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ وہ میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ میں نے چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ سارے گھر والے جمع ہو گئے۔ امی نے مجھے سینے سے لگا لیا، کہنے لگیں، کیا ہوا بیٹا؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا؟ میں بری طرح سسک رہی تھی، روتے ہوئے امی کے سینے سے جا لگی۔ مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ جنزادہ ہی تھا۔ میں نے بھیانک خواب دیکھا، یہ سب کوئی حقیقت تھی۔ اس کی دہشت میرے وجود پر طاری تھی۔ پھر میں پوری رات نہ سو سکی۔ 2 دن بعد جوں ہی پتہ چلا خالہ ذکیہ اپنے گاؤں سے آ گئی ہیں، امی نے فوراً اسے گھر بلایا۔ وہ جلدی سے اندر آئی اور مجھے دیکھ کر بولی، ہائے ہائے میری بچی کو کیا ہوا؟ آج ہی آئی ہوں اور آج ہی اپنی بچی کو دیکھنے آ گئی۔ مگر امی کو ان کی محبت بناوٹی لگ رہی تھی۔ امی نے غصے سے کہا، ذکیہ اگر تم اسے بیٹی سمجھتی تو کبھی میری بیٹی کے ساتھ ایسا نہ کرتی۔ خالہ ذکیہ انجان بن کر پوچھنے لگی، ارے ہوا کیا ہے؟ کچھ مجھے بتاؤ نا۔ امی نے پوری بات انہیں بتا دی اور کہنے لگیں، وہ بلا تو ہمارے گھر کی دہلیز چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اس کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا ہے اس کے اوپر کسی جن کا سایہ ہو گیا ہے۔ دیکھو ذکیہ، میں اچھے سے جانتی ہوں تمہارے تعلقات ایک عامل کے ساتھ ہیں۔ تم اس عامل سے اپنے کام کرواتی ہو، عورتوں کے بھی کام کرواتی ہو اور ان سے پیسے بٹورتی ہو، مگر آخر تم نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اگر یہ بلا یا اس کے اوپر ایسی کوئی چیز چھوڑ رکھی تھی تو تم اسے ہمارے گھر کیوں لے کر آئی؟ اب ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے، یوں لگتا تھا جیسے وہ کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ گھبراتے ہوئے امی سے کہنے لگیں، ارے نہیں نہیں بہن، یقین کرو میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ سماویہ تو میری بیٹی جیسی ہے، میں بھلا اس کے ساتھ کچھ غلط کیوں ہونے دوں گی؟ دراصل یہ بلا مجھے ایک خالی گھر سے ملا تھا، یہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ میں نے اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ پھر عامل بابا کو ایک بلے کی ضرورت تھی، دراصل وہ اس پر کوئی عمل کرنا چاہتے تھے، تو میں اسے لے کر آستانے پر چلی گئی، مگر اسے دیکھتے ہی عامل بابا کہنے لگے کہ میں ہرگز اسے اپنے آستانے پر نہیں رکھوں گا، اسی لیے واپس میں اسی گھر میں چھوڑ گئی، مگر اس نے تو میری دہلیز پکڑ لی، بار بار یہ میرے گھر آ جاتا۔ میری بیٹی بھی جوان ہے اور اس سے ڈرتی تھی، مگر جب میں نے سنا کہ سماویہ کی بلی مر گئی تو میں نے یہ بلا اسے دے دیا کہ شوق شوق میں پال لے گی اور میری بھی جان خلاصی ہو جائے گی۔ میرا اس میں کوئی غلط مقصد نہیں تھا۔ خالہ ذکیہ بے بسی سے یہ سب بتا رہی تھی، مگر امی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے بھی ان کے چہرے پر سب جھوٹ لگ رہا تھا۔ پھر امی نے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب اپنے عامل سے کہو ہمارا بلے سے پیچھا چھڑوا دے، ہم جہاں بھی چھوڑ کر آتے ہیں یہ کچھ ہی گھنٹے میں واپس آ جاتا ہے۔ کیا کریں ہم؟ میری بیٹی بیمار ہے، اکلوتی بچی ہے میری، بہت لاڈلی ہے، تمہیں پتہ ہوگا۔ میں آج ہی عامل کے پاس جاؤں گی اور ان سے یہ مسئلہ بیان کروں گی۔ خالہ ذکیہ نے اماں کو یقین دلایا۔ پھر خالہ ذکیہ کے ہاتھ میں زبردستی وہ بلا تھما دیا گیا، حالانکہ وہ مچل رہا تھا، بار بار پنجوں سے ان پر حملہ کرتا۔ یہ دیکھ کر میری حالت بری ہو گئی، کیونکہ پہلی بار میں کسی بھی جانور کو اس قدر دہشتناک دیکھ رہی تھی۔ عجیب و غریب حرکت کرنے والا وہ بلا آخر کار خالہ کے ساتھ چلا گیا۔
مگر جب رات ہوئی تو اچانک مجھے میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی۔ میں دہشت سے کانپتی ہوئی اٹھی۔ پورے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ آواز چھت سے آ رہی تھی، شاید وہ پھر سے آ گیا تھا اور وہ مجھے ہی پکار رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں چھت پر جانے لگی۔ سیڑھیوں سے ہوتی ہوئی بامشکل اوپر پہنچی تھی، مگر سامنے اس بار وہ سفید بلّا نہیں بلکہ وہی خوبرو نوجوان کھڑا تھا جو مجھے اس رات چارپائی کے پاس نظر آیا تھا۔ میں جو ہی اس کے سامنے کھڑی ہوئی جیسے اس نے مجھ پر کوئی جادو کر دیا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، دیکھو میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، کون ہو تم اور بار بار میرے سامنے کیوں آتے ہو؟ میں نیند کی کیفیت میں اس سے بات کر رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں تو بتایا تھا کہ میں جنزادہ ہوں، دوسری دنیا سے آیا ہوں، تم پر عاشق ہو کر تمہیں اپنے ساتھ لینے چلوں گا۔ میرے ساتھ اچانک وہ میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی، اس نے میرے وجود کو جکڑ لیا تھا، مجھے اپنے ساتھ نہ جانے کہاں لے کر جا رہا تھا۔ میں اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی انگارے نے مجھے چھو لیا ہے، مگر اس نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میں کانپ رہی تھی، پسینے میں شرابور وجود۔ اچانک میں چیخنے لگی، تبھی سب گھر والے جاگ گئے تھے اور ساتھ ہی میری بھی بھیانک خواب سے آنکھ کھل گئی تھی۔ میرا پسینے سے بھیگا وجود دیکھ کر امی بری طرح پریشان ہو گئی۔ اگلے دن ابو سے بولی، اب مجھ سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا، میں اپنی بیٹی کو کسی مولوی کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں۔ آخر پوچھوں تو صحیح، اس عورت نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ جو کہانی وہ سنا رہی ہے سچی ہے یا جھوٹی؟ ابو غصے میں آ گئے تھے۔ میں بے دم ہو کر لیٹی تھی، اور اگلے دن وہ ہوا جس کی کسی کو امید نہ تھی۔ جب ایک مریدنی امی سے ملنے آئی، وہ امی سے مل کر بولی، یہ ذکیہ بہت چالاک اور مکار خاتون ہے، اس نے جان بوجھ کر آپ کی بیٹی کے پیچھے وہ جنات لگائے ہیں۔ یہ سنتے ہی امی کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ اس عورت کو دیکھنے لگی گویا صدمے کا شکار ہو گئی تھی۔ تو وہ مریدنی کہنے لگی، میں بھی عامل کے آستانے پر ہوتی ہوں، آج ذکیہ سے چھپ کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ دراصل اس نے جو بھی کہا سب جھوٹ ہے، وہ جنزادہ اس کی بیٹی کے پیچھے تھا اور اس نے اسے تمہاری بیٹی کے پیچھے لگا دیا۔ یہ سن کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور یوں لگا جیسے وہ جنزادہ میرے پیچھے ہی کھڑا ہے۔ پھر وہ مریدنی بولی، کئی دن پہلے وہ اپنی بیٹی کو عامل کے پاس لے کر آئی تھی تو میں اسی جگہ موجود تھی۔ دراصل اس نے اپنی ماں کے ذریعے عامل کا ایک عمل سیکھ لیا تھا، اس نے غلطی سے وہ عمل گھر پر کیا تو وہ جنزادہ اس پر عاشق ہو گیا۔ اس کے بعد ذکیہ اور اس کی بیٹی دونوں ہی بڑے پریشان تھے۔ پھر وہ عامل کے پاس لے کر آئی تو عامل اسے کہنے لگا، میں اس جنات سے پوچھتا ہوں کہ اسے کس نے حاصل کیا۔ پھر اس رات اس نے اپنے سامنے جنزادے کو حاضر کیا۔ وہ کہنے لگا، اس لڑکے نے 40 دن کے عمل کے بعد مجھے اپنے سامنے حاضر کیا تھا اور میں اسے اپنے ساتھ لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تب ذکیہ کی بیٹی کی جان بچانے کے لیے عامل نے کہا کہ اگر میں اس لڑکی کی جگہ تمہیں کوئی اور لڑکی دوں تو کیا تم اس کا پیچھا چھوڑ دو گے؟ تو وہ فوراً اس بات پر راضی ہو گیا۔ تب اس نے ایک سفید رنگ کا بلّا منگایا جو کسی بنگلے میں موجود تھا۔ عامل نے بلّا چوری کروایا اور اس پر ایسا عمل کیا کہ جنزادہ بلے کے اندر آ گیا اور پھر اس بلے کو تمہارے گھر پہنچا دیا، کیونکہ تمہاری بھی جوان بیٹی ہے اور وہ بہت معصوم تھی، اسے بلیاں پالنے کا شوق تھا۔ یہ سب کچھ ذکیہ نے کیا ہے اپنی بیٹی کی جان بچانے کے لیے، اس نے وہ جنزادہ تمہارے پیچھے لگا دیا۔ شام کو ابو آئے، امی سخت صدمے کا شکار تھے، کہنے لگی، شام کو اس کے ابو آتے ہیں تو ان سے بات کرتی ہوں کہ وہ ذکیہ کے خلاف کارروائی کریں، آخر وہ عورت کیوں الٹے سیدھے عمل کر کے جوان لڑکیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے۔ شام کو ابا آئے تو امی نے ساری بات بتا دی۔ ابا نے کہا، ذکیہ اور اس کی بیٹی تو اپنا گھر چھوڑ کر جا چکے ہیں کیونکہ وہ کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ دوسری طرف عامل نے ایک عورت کی عزت لوٹ لی تھی، وہ بھی یہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ اب میں سخت پریشانی کا شکار تھی کیونکہ ہر رات میرے لیے عذاب تھی۔ مجھے یوں لگتا کہ وہ میرے ساتھ میرے بستر میں موجود ہے۔ جب میری آنکھ کھلتی تو سامنے ہی وہ بلّا میری چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوتا۔ وہ یہ گھر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ تو معصوم تھا، مگر اس کے اوپر جو جنزادہ حاوی تھا اسے زبردستی اس گھر میں بھیجا گیا تھا، اور تو اور اب خوابوں میں بھی اس جنزادے سے ملاقات کرنے لگی تھی۔ ہر رات جب میں گہری نیند سو جاتی تو وہ میرے سامنے آ جاتا، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا اور آنکھیں بالکل سفید۔ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، مگر پھر میری آنکھیں کھل جاتی اور پسینے سے بھیگا وجود لیے میں فوراً چیختے ہوئے امی کو اپنے پاس بلا لیتی تھی۔ اس دن امی مجھے اپنے ساتھ مولوی صاحب کے پاس لے گئی۔ آخر میں اپنی بیٹی کو جنات سے کیسے نجات دلاؤں؟ مولوی صاحب نے کہا،
دور پہاڑیوں پر ایک عامل بابا رہتا ہے، بس کسی طرح کوشش کر کے بلے کو اپنے ساتھ وہیں لے جاؤ اور اپنی بیٹی کو بھی لے جانا۔ اگر عامل بابا نے بلے کو اپنے پاس قید کر لیا تو یوں سمجھ لینا وہ دوبارہ تمہاری بیٹی کے پاس نہیں آئے گا۔ امی کے لیے یہ اچھا خاصا مشکل کام تھا، مگر وہ میری خاطر ہر مشکل سے نمٹنا جانتی تھیں۔ پھر انہوں نے ابو سے کہا کہ وہ ہماری مدد کے لیے ہمارے ساتھ چلیں۔ دور پہاڑیوں پر عامل بابا کا آستانہ تھا جو بہت نیک اور درویش تھا۔ امی مجھے وہیں لے کر جانا چاہتی تھی، مگر مسئلہ تو سارا اس سفید بلے کا تھا جو کسی صورت بھی گھر چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر ابو نے اسے قابو کیا اور اسے تھیلے میں بند کر دیا، گو کہ وہ اتنا چلا رہا تھا کہ اس کی دہشت ناک آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ جب گلی سے گزر کر ہم جانے لگے تو آس پاس کے لوگ ہمیں تعجب سے دیکھ رہے تھے، سب کو ہم پر شک تھا۔ تبھی ایک آدمی نے ابو کو روک کر کہا، کیوں معصوم جانور پر ظلم کر رہے ہو؟ جب یہ تمہارا گھر نہیں چھوڑنا چاہتا تو پھر؟ ابو کو غصہ تو آیا، وہ دل میں سوچ رہے تھے اگر اتنی ہمدردی ہے معصوم جانور سے تو اسے اپنے ساتھ گھر لے جاؤ، مگر وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے تھے، سو انہوں نے اس آدمی کو بظاہر کوئی جواب نہ دیا۔ بڑی مشکل سے ہم پیدل اس راستے سے پہاڑیوں پر گزرتے ہوئے عامل بابا کے آستانے تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا تو اتنا رش تھا، یوں لگتا تھا کہ ہماری باری نہیں آنے والی۔ تھک ہار کر میں زمین پر بیٹھ گئی، شام ہو گئی تھی، اب تک میری باری نہیں آئی تھی۔ تب یوں ہی بیٹھے بیٹھے اچانک میری نظر دور پہاڑیوں کے پیچھے ایک درخت پر پڑی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں سے کوئی مجھے جھانک کر دیکھ رہا ہے، جبکہ تھیلے میں موجود وہ بلّا بری طرح تڑپ رہا تھا، بلند آواز سے چیختا ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ تو کیا اس پیڑ کے پیچھے وہ جنزادہ ہے؟ یہ سوچتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اللہ کر کے میری باری آئی۔ تب امی ابو میرے ساتھ اندر چلے گئے تھے۔ میں نڈھال سی تھی اور درویش بابا کے سامنے بیٹھی تھی جو بہت پرنور چہرہ لیے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر اماں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ کس طرح ایک سفید بلے کی وجہ سے میری بیٹی کی زندگی اس قدر مشکل ہو گئی ہے۔ عامل بابا نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور امی سے بولے، وہ جنزادہ اس پر عاشق تو ہوا ہے، مگر فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہ صرف اسے ڈرانا چاہتا ہے، اسے خوف زدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے، مگر وہ نیک جنات ہے، کبھی اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امی نے کہا، خدا کے لیے آپ میری بیٹی کی جان چھڑوا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ نہیں جانتے بابا، اتنی راتوں سے میری بچی ٹھیک سے سوئی نہیں، اس کی تعلیم، کھانا پینا سب کچھ چھوٹ گیا، دیکھیے کتنی کمزور ہو گئی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے، میں نے اسے بڑی منتوں کے بعد پایا ہے۔ عامل بابا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، 7 جمعرات تک اس کا علاج ہوگا اور اس بلے کو میرے پاس چھوڑ کر جاؤ، یہ کسی صورت تمہارے گھر کا راستہ نہیں پکڑے گا۔ ہاں، اگر جنزادہ اس کے اندر سے آزاد ہو گیا تو وہ ضرور اس لڑکی کے سامنے آئے گا، اسے تنگ کرے گا، مگر پھر جب عمل پورا ہو جائے گا تو وہ واپس اپنی دنیا میں لوٹ جائے گا۔ پھر میرا رابطہ ایک شہنشاہ جنات کے ساتھ بھی ہے، میں ان سے کہوں گا کہ وہ واپس اپنے جنزادے کو قبیلے میں بلائیں تاکہ وہ اس آدم زادی کو تنگ نہ کرے۔ یہ عامل بابا تو بڑے مہربان تھے، ابا نے ان کا شکریہ ادا کیا، انہیں کچھ ہدیہ بھی دینا چاہا تو وہ نرمی سے بولے، جب تک بچی ٹھیک نہیں ہو جاتی میں 1 روپیہ نہیں لوں گا، یہ میرا اصول ہے۔ خیر ہم گھر آ گئے، گو کہ ابھی بھی میرے دل سے خوف ختم نہیں ہوا تھا۔ رات کو جب سوئی تو خواب میں بھی وہ بلّا مجھ پر حملہ کر رہا تھا، میرے چہرے سے خون ٹپک رہا تھا۔ یہ بھیانک خواب دیکھ کر تو میری نیند اڑ گئی اور آنکھ کھل گئی۔ میں دہشت ناک نظروں سے کمرے کا جائزہ لینے لگی، مگر یہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ صرف ایک ڈراؤنا خواب تھا اور کچھ نہیں۔ یوں 7 جمعرات تک امی ابو کے ساتھ میں اسی درویش بابا کے آستانے پر جاتی رہی۔ وہ بہت مہربان تھے۔ پھر امی ابو کہنے لگے کہ عامل بابا، آپ نے اس بلے کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ وہ زندہ تو ہے نا؟ عامل بابا نے کہا، اس معصوم جانور کیا قصور بھلا، اسے تو استعمال کیا گیا تھا، میں نے اسے وہیں پہنچا دیا جہاں اسے جانا چاہیے تھا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے اور تمہاری بیٹی بھی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب میں بہت حد تک ڈرنا کم کر چکی تھی، گھر کے کاموں میں اماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ اب میں نے اپنی ضد چھوڑ دی تھی، جانوروں کو پالنے کی ضد، اسی ضد کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑا۔ اب میں دوبارہ کبھی کسی بلے، بلی یا کتے کو نہیں پالنا چاہتی تھی۔ اور دوسرا، کالج میں امتحان شروع ہونے والے تھے، امی کہنے لگی کہ تمہارا پڑھائی کا بہت حرج ہو گیا ہے، کالج جانا شروع کر دو۔
میں نے بھی دوبارہ کالج آنا جانا شروع کر دیا۔ بہت غیر حاضریاں ہو گئی تھیں، مگر اب میں بہت گمسم رہتی تھی، سب سے الگ تھلگ بیٹھتی، دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا۔ پھر میری دوست کہتی، سماویہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم بہت بدل گئی ہو۔ مگر میں نے کسی کو اپنے بارے میں کچھ نہ بتایا، کیونکہ میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز میں اکیلی ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی، تب جیسے دھیرے سے کسی نے مجھے پکارا۔ میں نے آس پاس دیکھا، یہاں کوئی نہیں تھا، مگر آواز مردانہ تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آواز پیڑ کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو دور جھاڑیوں کے پیچھے کھڑا وہ جنزادہ مجھے اپنی طرف بلا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں پاگلوں کی طرح کلاس میں بھاگی۔ میری سہیلیاں حیران، تمہیں کیا ہوا؟ طبیعت خراب ہے کیا؟ مگر مجھے یوں لگ رہا تھا بس میں ابھی گروں گی اور بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پھر میں نے ان سے کہا مجھے گھر تک چھوڑ دیں، کیونکہ میں اکیلی نہیں جا سکوں گی۔ وہ امی کے پاس چلی آئی اور بتانے لگی کہ نہ جانے اسے کالج میں کیا ہو گیا تھا۔ امی نے مجھے گلے سے لگا لیا، پھر دوستوں کے بعد کہنے لگی، سچ بتاؤ میری بچی، کیا ہوا؟ کیا وہ تمہیں پھر سے دکھائی دیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، اور یہی حقیقت تھی۔ میں بھلا اصل بات کیسے چھپا سکتی تھی؟ امی نے کہا، تمہارے ابو کو آنے دو، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ اس رات میں سوئی تو اچانک مجھے اپنے کان میں پھر سے وہی آوازیں آنے لگیں، جیسے کوئی پکار رہا ہو، سماویہ بس ایک بار میری بات سن لو، آج کے بعد کبھی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ میں نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں، دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا، سفید روشنی کی طرح اس کا وجود مجھے مکمل طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے مجھے اپنے پاس بلانے لگا۔ مجھ پر نہ جانے کیا سحر طاری ہوا کہ میں اس کی تقلید میں اوپر چھت پر چلی آئی تھی جہاں کوئی نہیں تھا۔ اچانک وہ میرے سامنے آیا۔ اسے دیکھ کر پہلے تو میں گھبرائی، مگر اس کی آنکھوں میں میرے لیے چمک اور محبت تھی۔ میں اس محبت کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ بہت مہربان اور نرم نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، مجھے یہاں عمل کر کے بلایا گیا تھا، وہ بھی ایک خوبصورت لڑکی نے۔ میں اس کے عشق میں اس قدر پاگل ہو گیا تھا، پھر اس نے مجھ پر ایسا سخت عمل کیا کہ میں خود بخود کسی دوسری لڑکی پر عاشق ہو جاؤں، اور ایسا ہی ہوا۔ میں تمہارا عاشق ہو گیا۔ میں اس بلے کے ذریعے تمہارے گھر میں آیا تھا، کیونکہ تمہیں جانوروں سے لگاؤ تھا۔ جب میں تمہیں دیکھتا مجھے تم سے لگاؤ ہو جاتا۔ دھیرے دھیرے میں تم پر عاشق ہو گیا۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ لڑکی نہ ملی تم تو مجھے مل جاؤ گی نا، میں اپنی دنیا میں تمہیں لے جا کر تم سے شادی کر لوں گا۔ مگر شاید میں یہ بات بھول گیا تھا کہ تم انسان ہو اور میں جنزادہ۔ میرا تمہارا ہرگز کوئی جوڑ نہیں، نہ ہو سکتا ہے، مگر آج آخری بار تمہارے سامنے آیا ہوں۔ کبھی کبھار یوں ہی تم سے ملنے آتا رہوں گا، اگر تم کہو گی تو میں تمہارے سامنے خود کو ظاہر نہیں کروں گا، مگر یہ بھی سچ ہے میں کبھی نہ کبھی تم سے ملنے ضرور آؤں گا، تمہیں میری موجودگی کا احساس بھی ہوگا۔ اب میں خاموش تھی، میں حیران تھی کہ وہ اب مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والا ہے اور اپنی دنیا میں جا رہا ہے، جس کا مطلب تھا کہ بس اب میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اس رات کو آخری بار وہ میرے سامنے آئے اور اس کے بعد مجھے کبھی دکھائی نہ دیا۔ اگلے دن امی ابو مجھے کہتے رہے کہ چلو ہمارے ساتھ عامل بابا کے پاس، مگر میں نے انکار کر دیا اور کہا میں بالکل ٹھیک ہوں، بس وہ ایک برا وقت تھا، گزر گیا، اور ایک پرچھائی تھی، میرے دل کا وہم تھا اور کچھ نہیں۔ میں نے انہیں ٹال دیا تھا، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں چاہتی تھی کہ میں اس جنزادے کی وہ خواہش ادھوری نہ رہنے دوں۔ وہ ابھی بھی کبھی کبھار مجھے دیکھنے آنا چاہتا تھا اور میں اسے منع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی کالج کی پڑھائی پھر سے جاری کر دی۔ اب میں دل جمی سے پڑھائی کر رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ اب میں گریجویشن کر رہی تھی، مگر ان 2 سالوں میں کئی بار مجھے لگا تھا جیسے میرے پاس کوئی بیٹھا ہو، کسی کی سانسوں کی تیز آواز مجھے اپنے کانوں میں سنائی دیتی اور میں سمجھ جاتی کہ وہ کوئی اور نہیں، وہی جنزادہ ہے، مگر میں کسی کو کچھ نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میری تعلیم اب مکمل ہو گئی تھی، بھائیوں کی شادی ہو گئی، بھابھی گھر آ گئی تھی اور امی مجھے رخصت کرنا چاہتی تھی۔ پھر میرے لیے ایک اچھا رشتہ آیا اور میں رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا۔ امی کہتی کہ شکر ہے تمہارے بارے میں خاندان والوں کو پتہ نہیں چلا، ورنہ تو وہ تمہیں آسیب زدہ لڑکی بدنام کرنے میں ایک لمحہ نہ لگاتے، مگر شکر ہے کسی کو اس بات کی بھنک نہ پڑی تھی۔ میں آج خوش باش اپنے سسرال میں ہوں۔ ایک دن میں امی سے ملنے آئی تو امی نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ذکیہ آئی تھی، وہ معافی مانگ رہی تھی، کہتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی بھلائی سوچی مگر تمہاری بیٹی کا برا کر دیا، اسی لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ آج میری جوان بیٹی طلاق لے کر گھر میں بیٹھی ہے، کیونکہ ماضی میں وہ جو حرکتیں کر چکی ہیں اب اس کے اثرات ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ ہمیشہ سے اپنے سامنے جناب کو حاضر کیا کرتی تھی،
میں عامل کے آستانے پر جاتی تو وہ مجھ سے بہت کچھ سیکھ چکی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ ان چیزوں کو دماغ پر سوار کر لے گی۔ امی نے اسے معاف کر دیا تھا کیونکہ میں اب اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ پھر جلد ہی مجھے خوشخبری ملی کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ یہ خبر تو گویا کسی بہار کی طرح ثابت ہوئی۔ میرے شوہر بہت خوش تھے۔ پھر کچھ ماہ بعد میں نے بیٹے کو جنم دیا۔ اپنے بیٹے کو پا کر جیسے میری زندگی مکمل ہو گئی۔ یوں 3-4 سال گزر گئے۔ ایک دن میرا شوہر سفید بلی لے کر آیا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارا بیٹا اسے دیکھ کر خوش ہو رہا تھا سو میں لے آیا ہوں، مگر نہ جانے کیوں میں بلی سے ڈر رہی تھی، شاید ماضی کی وجہ سے۔ جو کچھ میرے ساتھ ہو چکا تھا میں وہ دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا بلی پالنا ٹھیک نہیں، مجھے ان سے ڈر لگتا ہے۔ وہ حیران ہوئے، ارے یہ تو بہت معصوم جانور ہے، گندگی بھی نہیں پھیلاتی، دیکھو کتنی معصوم ہے۔ نہ جانے کیوں ماضی کی تلخ یادیں میری آنکھوں میں آنسو بن کر آنے لگے تو میرے شوہر مجھے روتے دیکھ کر حیران ہو گئے۔ مگر جب میرا بیٹا بڑے پیار سے بلی کو اٹھا کر کھیلنے لگا تو پھر میں نے اپنی یادوں کو بہت پیچھے دھکیل دیا اور اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر اس بلی کو پالنے کا فیصلہ کر لیا۔ کیونکہ جانور تو بہت معصوم ہوتے ہیں مگر انسان بہت چالاک اور مکار ہیں، جو جانوروں کو بھی اپنے غلط مقصد کے لیے استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے اور اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ کر گزرتے ہیں۔